आज से हम एक ऐसे जर्नी का आगाज करने जा रहे हैं जो कुरान रिफ्लेक्शन जर्नी है। खुद से एक सच्चा सवाल करते हैं, मैं किस इंटेंशन से, किस माइंडसेट के साथ और किस अप्रोच के साथ अल्लाह ताला का कलाम सुनने जा रही हूँ। तो यहाँ हमें माइंड रीसेट करने की जरूरत है, क्योंकि कुरान इनमें से किसी पर्पस के लिए नाजिल नहीं हुआ। कुरान हमसे क्या चाहता है? टोटल सबमिशन एंड नो रेजिस्टेंस। कुरान मजीद क्यों नाजिल हुआ? कुरान मजीद किस लिए हमारे पास आया? तो कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए आया। सोच भी, अमल भी। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन अव्वल क़स्सम व हुवा शहीद। कुरान उसी को फायदा देता है जो झुककर सुनता है। लाइफ के हर मोड़ पर, हर फेज में, हर कंफ्यूजन में अपनी नजरें अपने रब की रहमत पर लगा ले। प्रॉब्लम यह है कि इंसान कंफ्यूज्ड है, ऑप्शंस बहुत हैं, डायरेक्शन क्लियर नहीं। हर शख्स एडवाइस दे रहा है, तो सवाल ये किसकी बात मानी जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने हमें रमज़ान का मुबारक महीना नसीब किया। रमज़ान शहरुल कुरान है, यानी नुज़ूल कुरान का महीना। आज से हम एक ऐसे जर्नी का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कुरान रिफ्लेक्शन जर्नी है। दरअसल ये सफ़र माइंड रीसेट का सफ़र है, और इससे पहले कि हम इस सफ़र का आगाज़ करें जो अल्लाह ताला का कलाम सुनने का जर्नी है, ये सामने रखना चाहती हूँ कि ये सफ़र सिर्फ कुरान पढ़ लेने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को कुरान मजीद के सामने रख देने का नाम है। शुरू करने से पहले आइए एक लम्हे के लिए रुक जाएं, खुद से एक सच्चा सवाल करते हैं, मैं किस इंटेंशन से, किस माइंडसेट के साथ और किस अप्रोच के साथ अल्लाह ताला का कलाम सुनने जा रही हूँ। मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्या मैं सिर्फ सवाब कलेक्ट करने के लिए कुरान मजीद सुनना चाह रही हूँ? क्या मैं अपने नॉलेज में इंक्रीज चाहती हूँ, या मैं डिबेट के लिए कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करना चाहती हूँ और प्रूफ करने के लिए आर्गुमेंट ढूंढना चाह रही हूँ? अगर हम इनमें से किसी एक इंटेंशन के साथ भी कुरान की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ हमें माइंड रीसेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुरान इनमें से किसी पर्पस के लिए नाजिल नहीं हुआ। कुरान मजीद कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। कुरान मजीद कोई इंफॉर्मेशन मैनुअल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल कुरानु हुज्जतुल लक औ अलैक। और कुरान या तो आपके हक में हुज्जत है या आपके खिलाफ। दुनिया में कुरान मजीद हुज्जत तो है, लेकिन आखिरत में हिसाब किताब के दिन यही कुरान या किसी के खिलाफ गवाह बनेगा या किसी के हक में फाइनल एविडेंस बन जाएगा। यानी कुरान सुनकर इंसान वहीं का वहीं नहीं रहना चाहिए। ये बुक, ये अल्लाह की किताब या तो इंसान को उठा देती है या गिरा देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से बहुत सौ को उठा देते हैं और बहुत सौ को गिरा देते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुरान असल में है क्या। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, और इसकी हर आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे से डायरेक्ट बात करते हैं। ये किताब हमसे ओपिनियन नहीं पूछती, ये हमें
رب کا ڈیسیژن سناتی ہے اور ہم سے یہ سوال کرتی ہے کیا آپ ماننے کے لیے تیار ہو؟ قرآن ہمیں کرٹیک نہیں بناتا، قرآن ہمیں کامنٹ سیکشن مسلمان نہیں بناتا، قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا سکھاتا ہے۔ اور بندے کی سب سے پیاری کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جہاں اس کے رب کی بات آ جائے اس پر وہ رک جائے، اس کی سیلف جسٹیفیکیشن بند ہو جائے، ایکسکیوز موڈ ختم ہو جائے، اور رب کی بات آ جائے تو وہ سرنڈر کر دے۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن اینڈ نو ریزسٹنس۔ قرآن ریفلیکشن جرنی میں ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ ان 30 ڈیز میں ہم قرآن کو جج کرنے نہیں آئے، ہم قرآن کو اپنی لائف میں اپنی لائف پر اپلائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہ نہیں پوچھیں گے یہ آیت کس کے بارے میں، ہم یہ سوچیں گے یہ آیت مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ ایشو فلاں لوگوں کا ہے، ہم یہ کہیں گے یا اللہ میرے دل میں کون سا ایشو ہے جس کی طرف آپ مجھے الرٹ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کیوں نازل ہوا؟ قرآن مجید کس لیے ہمارے پاس آیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتے ہیں ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے، ہدایت ہے۔ یعنی قرآن انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، لائف کی ڈائریکشن کو درست کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن سوچ بدلنے کے لیے آیا ہے، دل جگانے کے لیے آیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ تو قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، ٹرانسفارم کرنے کے لیے، بدلنے کے لیے آیا ہے، سوچ بھی عمل بھی۔ اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ریفلیکشن جرنی کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن ریفلیکشن جرنی کا رائٹ مائنڈ سیٹ یہ ہے، میں قرآن اس لیے سن رہی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سننا چاہتی ہوں، میں اپنی لائف کو درست کرنا چاہتی ہوں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکنا چاہتی ہوں، میں بدلنا چاہتی ہوں۔ اگر قرآن نے مجھے ٹوک دیا تو میں جسٹیفائی نہیں کروں گی، میں رک جاؤں گی۔ اگر قرآن نے مجھے مرر دکھایا تو میں نظریں نہیں چراؤں گی، میں اون کر لوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے یقیناً سبق ہے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے جب وہ دلی طور پر حاضر رہنے والا ہو۔ قرآن اسی کو فائدہ دیتا ہے جو جھک کر سنتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے نفع اٹھانے کے لیے 30 دنوں کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن ریفلیکشن جرنی کا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ پورا قرآن کمپلیٹ ہو جائے، اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیشن، میرا تعلق سٹرینتھن ہو جائے، میری لائف میں اللہ تعالیٰ کی بات کا ویٹیج سب سے زیادہ ہو جائے، میرے ڈیسیژنز میں قرآن ریفرنس بن جائے۔ اگر 30 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل لگنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما بنانے کی فکر لگ جائے، قرآن کو پھر سے پڑھنے کا عہد کر لیں، آخرت کی جواب دہی کی فکر بے چین کرنے لگے، تو قرآن ریفلیکشن جرنی کامیاب ہے۔ قرآن ریفلیکشن جرنی سے فائدہ اٹھانے کی چند ٹپس ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے یہ دعا کرنا اہدنا الصراط المستقیم، اپنے سامنے قرآن کھول کر سننا، روزانہ ڈائری میں اپنی لرننگ لکھنا، اور اس دوران موبائل سے دل کو آزاد رکھنا۔ شروع میں بات سمجھ نہ بھی آئے تو بھی توجہ نہ چھوڑنا۔ دعا ہے رب جلیل و کریم سے، یا اللہ ہم تیرے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں سننے والا سمجھنے والا دل عطا فرما دے، ہمیں مان لینے والا نفس عطا فرما دے،
یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے دلیل بنا دے، قرآن مجید کو ہمارے خلاف حجت نہ بنانا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قرآن سنتے ہیں اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ مکی صورت ہے، 7 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت سے بندے کو یہ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ اور بندے کا رشتہ کیا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے لائف کا راستہ کیسے مانگے، ریئل سکسیس کا راستہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا ہمارا لائف سٹائل بنا دیا تاکہ ہماری اسپرچول کمپس بار بار درست ہوتی رہے۔ آئیے قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے نام کے بغیر لائف بالکل ڈائریکشن لیس ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا لائف کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ یہ آیت بندے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ لائف کے ہر موڑ پر، ہر فیز میں، ہر کنفیوژن میں اپنی نظریں اپنے رب کی رحمت پر لگا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ صرف میرا رب نہیں، صرف آپ کا رب نہیں، بلکہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب یعنی پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، فائنل آؤٹ کم تک پہنچانے والا۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ وہ سیلف میڈ نہیں ہے، یہ انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ میں نے کیا ہے۔ انسان کے اندر یہ بات اس طرح بیٹھ گئی ہے کہ اس کو نکالنا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ یہ آیت ہے جو انسان کے اندر کے ایلیوژن کو توڑ دیتی ہے اور اسے ریمائنڈ کراتی ہے کہ وہ مالک نہیں، محتاج بندہ ہے۔ اسی احساس سے ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے۔ الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی رحمت کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ بندہ یہ سمجھ لے دین کی فاؤنڈیشن رحمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرسی ہے، اور ٹرانسفارمیشن بھی اسی کی رحمت پر یقین سے آتی ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ صرف الرحمن الرحیم رب ہی نہیں ہے بلکہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ زندگی رینڈم نہیں اور ایکشنز بے حساب نہیں۔ یہ آیت انسان کو اکاؤنٹیبلٹی موڈ میں لے آتی ہے تاکہ زندگی بے لگام نہ ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ ایک جملہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت یعنی لائف اللہ تعالیٰ کے کمانڈ سسٹم کے مطابق گزارتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ہم سیلف سفیشینٹ نہیں، ہمیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ اور ہدایت کی دعا ہے،
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، راستہ جس کو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ یہ مان لینا کہ میں خود رائٹ ٹریک کو ڈھونڈ نہیں سکتی، رائٹ ٹریک پہ چل نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ دکھا دے۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ میچیورٹی ہے۔ یہیں سے بندے سے اللہ تعالیٰ کا اصل تعلق جڑتا ہے، بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ صراط مستقیم وہ ٹریک ہے جس پر چل کر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور بندہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ آگے تذکرہ انسانوں کی 3 کیٹیگریز کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الفاتحہ کے آخر میں 3 کیٹیگریز دکھاتے ہیں تاکہ بندہ اپنی پوزیشن پہچان لے۔ انعام یافتہ، جن پر انعام ہوا، جنہوں نے حق کو پہچانا اور پریشر کے باوجود اس پر ثابت قدم رہے۔ انعام یافتہ لوگوں سے مراد انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، پروفٹس، ٹروتھفل پیپل، دا مارٹرز اینڈ دا رائٹیس۔ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ دوسری طرح کے لوگ ہیں المغضوب علیہم، جن پر غصہ کیا گیا، جنہوں نے حق جان تو لیا، ایگو یا فائدے کی خاطر اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ کانشیس ریبیلین ہے۔ اور تیسری طرح کے لوگ ہیں الضالین، گمراہ، جو بغیر علم اپنی کنوینئنس کے مطابق راستے بناتے رہے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ ڈائریکشن ہی لوز کر گئے۔ یہ آیات ہمیں ڈائریکٹ کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آنیسٹلی چیک کریں اور راستہ کانشیسلی چوز کریں۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، آئیے رک کر غور کر لیں۔ کیا سورہ الفاتحہ میری لائف میں ویزیبل ہے یا صرف زبان پر؟ کور میسج آف سورہ الفاتحہ ہے، یہ سورت بتاتی ہے اس کائنات کا اونر اور فائنل اتھارٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ہم عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں اور ہیلپ بھی اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر چلا دے۔ آمین ثم آمین۔ رکو نمبر 1 ہے گائیڈنس کا دروازہ کس کے لیے کھلتا ہے؟ آج کے دور میں مسئلہ علم کی کمی کا نہیں ہے، پرابلم یہ کہ انسان کنفیوزڈ ہے، آپشنز بہت ہیں، ڈائریکشن کلیئر نہیں، ہر شخص ایڈوائس دے رہا ہے، تو سوال یہ کس کی بات مانی جائے؟ سورہ الفاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب سورہ البقرہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہدایت کہاں سے ملتی ہے اور کن لوگوں کو ملتی ہے۔ یہ آیات بندے کو قرآن پڑھنے سے پہلے اپنی انر سٹیٹ چیک کرواتی ہیں۔ کیا آپ ریڈی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ آیت انسان کو کال دیتی ہے وہ ڈاؤٹ کے ساتھ نہیں بلکہ ٹرسٹ لے کر قرآن کے قریب آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن گائیڈنس ہے
لیکن اس کا فائدہ صرف اسے ہوتا ہے جس کے اندر تقوی ہو. تقوی یعنی گاڈ کانشیسنس، اللہ کانشیسنس. دل کے اندر انر گارڈ ریلز ہیں. یہ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ان سین پر بلیو کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف نظر آنے والی چیزوں پر نہیں جیتے، جو ہر چیز کو دیکھ کر ماننے کے عادی نہیں ہیں. They believe in the unseen. وہ اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر یقین رکھتے ہیں. یہ ایمان انسان کو میٹیریل اونلی مائنڈ سیٹ سے باہر نکالتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز متقی کی لائف میں ڈیلی اسپرچل الائنمنٹ کا ذریعہ بنتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. متقی یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہے ان کے پاس ہے وہ ان کا اپنا ہے. وہ جانتے ہیں سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کرنا، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور دل تنگ نہیں کرتے. یہ عمل اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کا سائن ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ لوگ دین کو اپنی مرضی سے چوز نہیں کرتے. جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اسی کو حق مانتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. سلیکٹو فیتھ نہیں، کمپلیٹ فیتھ ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں. یقین وہ کیفیت ہے جو انسان کے ڈیسیژن بدل دیتی ہے. آخرت کا یقین لائف کو سیریس بنا دیتا ہے اور گناہ کو ہیوی محسوس کرواتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کیا آپ ایسے لوگوں میں شامل ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ دوسری تصویر دکھاتے ہیں. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو حق سن کر بھی ایکسیپٹ کرنے کو ریڈی نہیں ہوتے، اس لیے انہیں وارن کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. یہ سیل اچانک نہیں لگتی، یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بار بار اگنور کرنے اور ایگو موڈ کا کانسیکوینس ہوتی ہے. اس کی وجہ سے دل سننے سے، کان ایکسیپٹ کرنے سے اور آنکھیں دیکھنے سے ڈپرائیوڈ ہو جاتی ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جب انسان حق بات سن کر ایکسیپٹ نہیں کرتا تو پھر فائنل آؤٹ کم بہت ہاربل ہوتا ہے. سیلف چیک مومنٹ ہے. آئیے رک کر غور کر لیں، کیا میں اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے لیے ریڈی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے. یہ رکوع بتاتا ہے کہ قرآن گائیڈنس ہے، مگر فائدہ صرف ان کو ہوتا ہے جو اوپن ہارٹ کے ساتھ آئیں. جو حق سن کر ریجیکٹ کر دیں ان پر سیل لگ جاتی ہے. رکوع نمبر 2 ہے ڈبل سٹینڈرڈز ہپوکریسی. منافقت وہ بیماری جو ایمان کو اندر سے کھا جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کی بات تو کرتے ہیں مگر ریالٹی میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے. یہ رکوع کسی اور کو جج کرنے کے لیے نہیں، اپنا سیلف چیک کرنے کے لیے آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں. یہ مسئلہ زبان کا نہیں دل کا ہے. یہ ہپوکریسی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے. روٹ پرابلم ہے دل کی بیماری،
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ ہپوکریسی دل کی بیماری ہے۔ اس بیماری میں دو چیزیں آتی ہیں، ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز۔ جب انسان اس بیماری کے ساتھ جیتا رہتا ہے اور علاج کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ انجسٹس نہیں، یہ ان کی چوائسز کا رزلٹ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ہپوکریسی کی ڈینجرس فارم ہے، غلط کام کرنا درست نام کے ساتھ۔ یہ کرپشن کو ریفارم کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سن لو، در حقیقت یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اہل ایمان کو حقیر سمجھنا، بلیٹلنگ پیپل آف فیتھ، اور جب ان ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ایمان لائیں جیسے یہ فلش اور لو آئی کیو والے لوگ اپنی ایگو، کمفرٹ اور کنٹرول سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں مسئلہ آئی کیو کا نہیں، یہ ایگو موڈ اور سپریورٹی مائنڈ سیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً وضاحت فرماتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء، سن لو بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ یعنی حق کے آگے جھکنے والوں کو سمپل کہنا انٹیلیجنس نہیں ہے بلکہ اسپرچول بلائنڈنس ہے۔ اصل فلشنس یہ ہے کہ انسان حق کو پہچان کر بھی ریجیکٹ کرے صرف اس لیے کہ وہ ایگو کے خلاف جا رہا ہو، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہ ٹو فیسڈ بیہیویئر ہپوکریٹس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مہلت یعنی ڈیلے کوئی فیور نہیں ہے بلکہ فائنل وارننگ ہوتی ہے۔ دس از ٹائم ٹو فکس ناٹ ٹائم ٹو فلیکس۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ واٹ اے بیڈ ڈیل۔ ہپوکریٹس کی دو مثالیں ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ یہ وہ ہپوکریٹس ہیں جو ایمان کی ایک گلمپس تو دیکھ لیتے ہیں مگر اس پر سٹینڈ نہیں کرتے۔ یہ سیلف انٹرسٹ ڈریون فیتھ ہے۔ دین ان کے لیے کمٹمنٹ نہیں ہے بلکہ بینیفٹ بیسڈ چوائس ہوتا ہے۔ یہ ایگو سینٹرک ہوتے ہیں۔ جیلسی اور ایروگنس ان کے فیصلوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں سو وہ نہیں پلٹتے۔ یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہ اس ہپوکریٹ کی پکچر ہے جس کا ایمان ویک ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آسان لگے تو وہ چلتا ہے
اور جب سیکریفائس مانگی جائے تو وہ ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے۔ یہ آن آف فیتھ ہے۔ کمفرٹ ہو تو ایمان، مشکل آئے تو سائلنس۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، آئیے اپنا جائزہ لیں۔ کیا میرا ایمان اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے ایمان کلیمز کا نام نہیں ہے، ایمان کمٹمنٹ کا نام ہے۔ ایسی کمٹمنٹ جو مشکل میں بھی سٹیبل رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا، خالص اور اسٹیڈ فاسٹ فیتھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رمضان رمضان رمضان۔ رکوع نمبر 3 ہے، انسانیت کے نام رب کا پیغام ہے، یونیورسل کال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں عبادت کا مطلب ٹوٹل سبمیشن ہے، یعنی اپنی لائف کو اللہ تعالیٰ کے کمانڈ سسٹم کے حوالے کر دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرواتے ہیں، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ وہ رب جس نے آپ کو بھی کریٹ کیا اور آپ سے پہلے آنے والی تمام جنریشنز کو کریٹ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی خاص ریس، کسی خاص ایرا کا رب نہیں، وہ ایوری ونز کریٹر ہے۔ اور رب ہونے کے دلائل ہیں کائنات کی زبان میں اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دے کر بلائنڈ فالوئنگ نہیں مانتے، بلکہ کلیئر ریزننگ دیتے ہیں تاکہ انسان کنونس ہو جائے کہ عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، پھر ایک واضح کانسیکوینس ہے۔ چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ جب آپ یہ سب جانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اتھارٹی یا پرائورٹی کیوں دی جائے؟ If he created you and blessed you with so much, he deserves your obedience۔ قرآن کا چیلنج ہے، اب اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں ایک اوپن چیلنج ہے۔ اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج 14 سینچریز سے اوپن ہے اور آج تک ان میچڈ ہے۔ یہ قرآن کی اتھینٹسٹی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اب انسان کو چوائس دیتے ہیں، 2 paths, 2 outcomes and 1 choice۔ The outcome of rejection، پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ The outcome of faith ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ہے فیتھ پلس گڈ ڈیڈز کا آؤٹ کم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال دے۔ بس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں
کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ ہدایت کے لیے بگر اگزامپل ضروری نہیں ہے، ہدایت کے لیے فیتھ ضروری ہے۔ جو ماننے والا ہو وہ ٹروتھ کو پہچان لیتا ہے، اور جو سٹبن ہو وہ ایکسکیوز ڈھونڈ لیتا ہے۔ فرمایا اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یہ فاسق یعنی ٹرانسگریسرز کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے کمٹمنٹ کو توڑتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے ہیں اور زمین میں کرپشن پھیلاتے ہیں، یہی لوگ لاس میں ہیں۔ انسان کو جھنجھوڑنے والا سوال ہے، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے۔ آئیے رک کر سوچتے ہیں، میں کس کا بندہ بن کر جی رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا یا ڈیزائرز کا، فیئر کا، سوسائٹی اور ٹرینڈز کا؟ کور میسج آف رکوع ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو فورس نہیں کرتے، ریزن دیتے ہیں، کال دیتے ہیں اور راستہ دکھاتے ہیں۔ جس رب نے لائف دی وہی عبادت کے لائق ہے، اب ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے۔ رمضان رمضان رمضان۔ رکوع نمبر 4 ہے، زمین پر ہیومن لائف کا آغاز اور خلافت کی رسپانسبلٹی۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی آئیڈینٹی اور پرپس بتاتے ہیں۔ یہ رکوع 3 بنیادی سوال کلیئر کرتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہمیں زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ اور ہم سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، خلیفہ کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے مطابق زمین پر لائف گزارنے والا، اور اللہ کی دی ہوئی امانت کو ریسپانسبلی ہینڈل کرنے والا۔ یہ آنریری ٹائٹل ہے، یہ ایک سیریس ریسپانسبلٹی ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، یعنی کرپشن کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ سوال آبجیکشن نہیں تھا بلکہ سمجھنے کی کوشش تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وزڈم ہماری لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے، اس لیے بندے کا اصل مقام سرنڈر کرنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس طرح فرشتوں کے سامنے یہ بات واضح کر دی گئی کہ انسان کو نالج کی بیس پر فضیلت دی گئی۔ فرشتوں نے فوراً کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں۔ یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے، کمال حکمت والے ہیں۔ یہاں 2 باتیں سیکھنے کی ہیں۔ اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ٹرو نالج کی پہچان تواضع ہے، ہیوملٹی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک
میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے ریجیکٹ کیا اور ایگو اور ایروگنس میں آ گیا۔ یہاں سے ہمیں یہ رول ملتا ہے، نالج کے ساتھ ہیوملٹی ہو تو ایلیویشن ہوتی ہے، نالج کے ساتھ ایروگنس ہو تو ڈاؤن فال ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، یعنی انہیں سلپ کرا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہاں ایک پاورفل لیسن ہے۔ غلطی انسان کی نیچر ہے، لیکن ریپینٹنس مومن کی آئیڈینٹی ہے۔ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا نے یہ کلمات کہے تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی اب زمین پر جانا ہے، لیکن ساتھ یہ وعدہ بھی ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، چوائس تمہارے ہاتھ میں ہوگی، آؤٹ کم واضح ہے، یعنی لائف کا کور فریم ورک ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے۔ آئیے رک کر سوچتے ہیں، میں آدم علیہ السلام کی طرح ریپینٹ کرتی ہوں یا ابلیس کی طرح جسٹیفائی کرتی ہوں؟ میں کن لوگوں میں شامل ہوں؟ ان میں جو ہدایت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یا ان میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے ہم زمین پر رینڈملی نہیں آئے، ہمیں پرپس کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، توبہ کا راستہ دیا ہے، واپس لوٹنے کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ کامیابی اس میں نہیں کہ آپ کبھی نہ گرے، بلکہ اس میں ہے کہ آپ ہر بار اللہ تعالیٰ کی طرف ریٹرن ہو۔ اب سورہ البقرہ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں بنی اسرائیل کے واقعات کے ذریعے یہ سمجھایا گیا کہ قوموں کا رائز اینڈ فال کیسے ہوتا ہے۔ رمضان رمضان رمضان۔ رکوع نمبر 5 ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، بلیسنگز اور عہد کی یاد دہانی ہے۔ اس رکوع میں بظاہر تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن ریالٹی میں یہ ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس دین کا علم ہے، جس کے پاس کتاب کی بات پہنچی ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں۔ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے اصل ٹیسٹ تو بلیسنگز ملنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جہانوں کے بادشاہ کا فرمان ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بلیسنگز کو یاد کرو،
نعمت یاد کرنے کا مقصد صرف یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ گریٹیٹیوڈ سے اوبیڈینس کی طرف واپس آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یا ایک کلیئر ریلیشن شپ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور بندے کی طرف سے لائلٹی۔ اور پھر ایمفیسس کے ساتھ فرمایا اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو، یعنی زندگی کا سینٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لوگوں کی اوپینین نہیں۔ اور جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ پھر 2 اسٹرانگ وارننگز دی ہیں، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ یہ قیمت آج بھی لی جاتی ہے، ریپوٹیشن، لائکس اور ویلیڈیشن، کمفرٹس، ورلڈلی بینیفٹس، اور ان کے لیے حق کو سافٹ کر کے بتایا جاتا ہے یا سائلنس اختیار کر لی جاتی ہے، اور صرف مجھی سے بس تم ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں ایک کریٹیکل لیسن ہے، اگنورنس کے ساتھ غلطی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن نالج کے ساتھ ٹروتھ سپریشن بہت ڈینجرس کرائم ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی یونٹی، ڈسپلن، دونوں کا اہتمام ضروری ہے۔ رسول اللہ نے اس دین کو عملاً جی کر دکھایا۔ پھر سوال ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہ آیت علماء، داعیوں، ٹیچرز سب کے لیے مرر ہے۔ دین سکھانا اچھا ہے، لیکن دین پر خود چلنا نان نیگوشیبل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہماری انر ہپوکریسی ایکسپوز کرتے ہیں۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ جب پریشر آئے، جب فیتھ ٹیسٹ ہو، تو اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کے ذریعے سے مدد مانگنے کا حکم دیتے ہیں، صبر اور نماز، پریئر اینڈ پیشنس۔ اور پھر فرمایا اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بھاری ہے، بہت ہیوی لگتی ہے، مگر عاجزی کرنے والوں پر یہ آسان نہیں، مگر ان کے لیے آسان ہے جن کے دل میں خشوع ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خشوع کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور یقیناً وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آخرت کا یقین نماز کو برڈن نہیں، میننگ فل بنا دیتا ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، آئیے رک کر سوچتے ہیں، میں قرآن کو ہسٹری بک سمجھ رہی ہوں یا اپنا لائیو آڈٹ؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے دین صرف بولنے کا نام نہیں، دین لائلٹی کا نام ہے۔ بلیسنگز کے بعد اوبیڈینس ریکوائرڈ ہوتی ہے، علم کے بعد رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قول اور عمل میں آنیسٹی اور ٹروتھ پر اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رمضان رمضان رمضان۔ رکوع نمبر 6 ہے، جہاں بنی اسرائیل کی تاریخ میں بلیسنگز بھولنے کے بعد کانسیکوینسز کھلتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی،
اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر فرماتے ہیں یاد کرو، کیونکہ انسان بلیسنگز بہت جلد بھول جاتا ہے اور فائنل آؤٹ کم بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمت یاد کرو اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ لیکن فوراً اگلی آیت میں ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں فضیلت گارنٹی نہیں، یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاورفل سائنس تھے۔ لیکن یاد رکھیں بلیسنگز بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ گریٹفل بنتا ہے یا کیئرلیس۔ بنی اسرائیل پر کنٹینیوسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگز رہیں اور وہ کنٹینیوسلی ڈس اوبیڈینس کا شکار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کیا ایک پیٹرن سامنے آتا ہے، نعمت ملی انہوں نے نافرمانی کی، پھر مہلت ملی، پھر نعمت ملی، پھر انہوں نے نافرمانی کی۔ فرمایا اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، یعنی سبمیشن، ریپینٹنس اور ہیوملٹی کا اظہار کرو۔ ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ لیکن لوگوں نے بات بدل دی، ورڈز بدل دیے، ٹون بدل دی اور بات کو ایڈٹ کر دیا۔ یہ سب سے ڈینجرس مومنٹ ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی کنوینئنس کے مطابق کسٹمائز کر لیتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کو کہی گئی تھی اس کے ماں سوا سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یا اللہ تعالیٰ ڈیسیژن سناتے ہیں، ظلم پر عذاب آتا ہے اور نافرمانی اگنور نہیں ہوتی۔ رمضان رمضان رمضان
सेल्फ चेक मोमेंट है। आइए हम अपने आप से पूछें, क्या मैं नेमत को अपना हक समझ कर ले रही हूँ या उस पर शुक्र अदा कर रही हूँ। कोर मैसेज ऑफ रुकू है। ये रुकू हमें बताता है नेमत बचाने के लिए अल्लाह ताला को याद रखना पड़ता है, और जो कौम अल्लाह ताला को याद करना छोड़ देती है वो तारीख बन जाती है, चाहे कभी कितनी ही फेवर्ड क्यों ना हो। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजारों, फर्मा बरदारों और फाइनल आउटकम से डरने वालों में शामिल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान रमज़ान रमज़ान। रुकू नंबर 7 है, जहां बनी इसराइल की तारीख उनके सवालात और पानी के एक और वाक़े से मज़ीद खुलती है। ये रुकू एक जुमले पर घूमता है, नेमत मिली मगर एटीट्यूड ख़राब हो गया। यहाँ हर वो इंसान मुखातिब है जिसे नेमत मिलती है मगर वो सब्र और शुक्र नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो तो उससे 12 चश्मे फूट निकले। यहाँ हमें एक क्लियर लेसन मिलता है, रिस्क प्लानिंग से नहीं अल्लाह के हुक्म से आता है, और अल्लाह ताला ऐसी जगह से देते हैं जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। बिलाशुबा सब लोगों ने अपने पानी लेने की जगह को जान लिया। अल्लाह ताला के रिस्क में से खाओ और पियो, और ज़मीन में फसाद करने वाले बनकर दंगा ना करो। यानी नेमत के साथ डिसिप्लिन भी लाजिम है। और जब तुमने कहा, ए मूसा हम एक ही खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, ये भूख का मसला नहीं था, ये ग्रैटिट्यूड क्रैश था। अल्लाह ताला की दी हुई नेमत कम लगने लगी थी और दिल वैरायटी डिमांड करने लगा था। यहाँ से करप्शन शुरू हुई, फिर मुतालबात की लिस्ट आई। लिहाजा अपने रब से दुआ करो कि वो हमारे लिए उसमें से वो चीज़ें निकाले जो ज़मीन उगाती है, अपनी सब्जियों में से, अपनी तरकारियाँ, अपनी गंदम, अपने मसूर और अपने प्याज। मूसा ने कहा, क्या तुम एक बेहतर चीज़ के बदले में कमतर चीज़ तलब करते हो? यानी क्यों वैल्यू डाउनग्रेड कर रहे हो? किसी शहर में उतर जाओ तो यकीनन जो कुछ तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए होगा, और उन पर ज़िल्लत और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई, और वो अल्लाह ताला के गज़ब के साथ लौटे। ये इस वजह से हुआ कि वो अल्लाह ताला की आयात के साथ कुफ्र करते थे और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये इस वजह से जो उन्होंने नाफरमानी की और वो हुदूद से गुजर जाते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिसीजन सुनाते हैं, ह्यूमिलिएशन, डिपेंडेंस, डिक्लाइन एंड अल्टीमेटली अल्लाह's wrath। ये सज़ा अचानक नहीं आई, इसके पीछे एक पैटर्न था। हक को जानबूझकर रिजेक्ट करना, अंबिया को कत्ल करना, नाफरमानी को लाइफस्टाइल बनाना और अल्लाह की बाउंड्रीज को मुसलसल क्रॉस करते रहना। ये एक दिन का गुनाह नहीं था, ये एक लॉन्ग टर्म रिबेलियन था जो वक्त के साथ नॉर्मल बनाया गया। रमज़ान रमज़ान। सेल्फ चेक मोमेंट है। आइए यहाँ रुक कर हम सोचें, क्या मैं नेमत पर सब्र करती हूँ या फौरन कंप्लेन? क्या मेरी डिससेटिस्फैक्शन करप्शन की एक सब्टल फॉर्म तो नहीं? कोर मैसेज ऑफ द रुकू है। ये रुकू हमें याद दिलाता है अल्लाह ताला नेमत देता है, मगर नेमत को बाकी रखने के लिए शुक्र भी चाहिए और सब्र भी। जो कौम नेमत को लाइटली लेती है वो खुद को भी वैल्यूलेस बना लेती है। अल्लाह ताला हमें पेशेंट, ग्रेटफुल और ज़मीन में करप्शन से बचने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान रमज़ान रमज़ान। रुकू नंबर 8 है। ये रुकू एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्लियर करता है।
اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کامیابی کا معیار خود ڈیفائن کرتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کامیابی نام، نسل یا لیبل کی بنیاد پر نہیں، 3 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر یقین، نیک عمل۔ یا اللہ تعالیٰ میں سکھاتے ہیں آئیڈینٹی نہیں، سنسیریٹی دیکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں نہ خوف نہ غم، نہ دنیا کے انگزائٹی کلچر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایموشنل سیفٹی کا اعلان ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کر لے تو فیوچر کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور پاسٹ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک انٹینس سین یاد دلاتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا۔ یہ ویژول بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کا عہد کیجول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی دین کمٹمنٹ مانگتا ہے۔ پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ تمہیں ہمبل کر دیتی ہے۔ ہم نجات کے حقدار نہیں، ہم نجات کے محتاج ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک عبرت ناک مثال دیتے ہیں، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کو کراس کیا گیا تو کانسیکوینس میں کیا ملا؟ ہیملیشن۔ تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ پیغام کلیئر ہے، لمٹس بریک کرنے کا انجام ہے ڈگنیٹی بریک ہوتی ہے۔ پھر وہ واقعہ آتا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام رکھا گیا، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی اور نہ بچیا بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو، لہذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سیدھا حکم دیا، گائے ذبح کرو۔ حکم بالکل سمپل تھا، لیکن ریسپانس بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہو گیا۔ سوال پر سوال ہوتے رہے، ڈیٹیل پر ڈیٹیل مانگی جاتی رہی، ڈیلے پر ڈیلے ہوتا رہا۔ اصل مسئلہ تو اوبیڈینس ریزسٹنس تھا۔ جب حکم واضح ہوا اور بندہ پھر بھی کلیئرٹی مانگتا رہے تو یہ سوال نہیں، اوائڈنس ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور وہ قریب نہ تھے کہ وہ کرتے، یعنی انہوں نے گائے کو ذبح تو کر لیا مگر ان کا دل مانتا ہی نہیں تھا۔
Ramazan, Ramazan. सेल्फ चेक मोमेंट है। आइए हम रुक कर यहाँ सोचें, क्या मैं ओबे करती हूँ या डिबेट? क्या मैं अल्लाह की बाउंड्री के करीब जाकर खुद को स्मार्ट समझ लेती हूँ? कोर मैसेज ऑफ रुकू है। ये रुकू हमें याद दिलाता है, जो कौम अल्लाह के हुक्म को डिबेट सब्जेक्ट बना ले वो अमल से दूर हो जाती है। अल्लाह वांट्स ओबीडियंस नॉट आर्गुमेंट्स। अल्लाह ताला हमें रियल ओबीडियंस अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें ऑथेंटिक ईमान दे और हम्बल सर्वेंटहुड पर कायम रखे। Ramazan, Ramazan, Ramazan. रुकू नंबर 9 है। ये रुकू एक कत्ल के जिक्र से शुरू होता है, मगर असल मसला कत्ल नहीं है। असल मसला ये कि अल्लाह ताला छुपी हुई हकीकतों को इवेंचुअली एक्सपोज करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस वक्त को याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर एक दूसरे से इस बारे में झगड़ा करने लगे। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह ताला उसको निकालने वाला था जो तुम छुपाते थे। इंसान बात घुमा सकता है, ब्लेम शिफ्ट कर सकता है, नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कुछ भी हिडन नहीं रहता। वो जब चाहे रियलिटी को खोल सकता है। चुनांचे हमने हुक्म दिया कि उस लाश को, उस गाय का कोई टुकड़ा मारो। इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। इन आयात का पस मंज़र यह है कि बनी इसराइल में एक आदमी कत्ल हो गया। कातिल मकतूल का अपना भतीजा था जिसने लालच में आकर चचा को कत्ल कर दिया। फिर फेक ग्रीफ दिखाकर इल्ज़ाम दूसरे कबीले वालों पर डाल दिया। लोग उलझ गए, कातिल कौन है? फैसला सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और अल्लाह का हुक्म आ गया, गाय ज़िबा करो। कौम को कहा गया कि गाय ज़िबा कर लें। वो फ़ौरन मान जाती तो बात ख़त्म हो जाती, मगर उन्होंने ओवर थिंकिंग की, सवाल पर सवाल किए, जिसकी वजह से मामला सख्त होता गया। आखिरकार रिक्वायर्ड गाय एक नेक वालिदैन के फर्मा बरदार नौजवान से मिली, जिसे अल्लाह ताला ने उसी इताअत की वजह से अनएक्सपेक्टेड रिस्क दे दिया। जब गाय ज़िबा हुई तो अल्लाह के हुक्म से मकतूल जिंदा हुआ। कातिल का नाम बताकर वो दोबारा फौत हो गया। तो एक लड़का था जो लालच की वजह से, धोखे की वजह से तबाह हुआ, और दूसरा लड़का नेकी और वालिदैन की खिदमत की वजह से एलिवेट हो गया। वो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हुआ था। वो अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी थी। लेकिन असल सवाल यह है, जिस्म तो ज़िंदा हो गया, मगर निशानी देखने वालों के दिल भी ज़िंदा हुए। असल ट्रेजेडी दिलों का पत्थर बन जाना है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, तो वो पत्थरों की तरह या सख्ती में उससे भी कुछ बढ़कर हो गए। इस मौजज़े के बाद दिल सॉफ्ट होने चाहिए थे, मगर उल्टा दिल हार्ड हो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक पत्थरों में से यकीनन कुछ वो हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, और बेशक इनमें से यकीनन वो भी है जो फट जाता है तो उसमें से पानी निकल आता है, और बेशक इनमें से वो है जो यकीनन अल्लाह ताला के खौफ से गिर पड़ता है, और अल्लाह ताला उससे हरगिज़ बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। यानी कुछ पत्थरों से चश्मे बह जाते हैं, कुछ पत्थर फट जाते हैं, कुछ पत्थर अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, मगर ये दिल पत्थरों से भी सख्त हो गए। इंसान का असल मसला दिलों का ना पिघलना है, ना कि लॉजिक का ना मिलना। अफततमऊना अन युमिनू लकुम, तो क्या तुम तमा रखते हो कि वो तुम्हारे लिए ईमान ले आएंगे? हालांकि यकीनन उनमें से एक गिरोह हमेशा से अल्लाह ताला का कलाम सुनता है, फिर इसके बाद उसको बदल देते हैं कि उसे समझ लेते हैं और वो जानते हैं। यानी अल्लाह का कलाम सुनते हैं, समझते हैं, फिर जानबूझकर उसे बदल देते हैं। ये इग्नोरेंस नहीं, डेलिब्रेट डिस्टॉर्शन है। और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए
تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو آپ چھپاتے ہیں، جو آپ دکھاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کسی کی پی آر نہیں چلتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور گروہ کا ذکر کرتے ہیں جو کتاب نہیں جانتے، صرف گیسز اور خواہشات پر جیتے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ تھوڑی سی دنیا، سٹیٹس، منی یا انفلوئنس پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کریں۔ بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ یہ صرف پچھلی امت کی بات نہیں، یہ ہر ایرا کے لیے وارننگ ہے۔ اب ذکر ہے ان کے فالس ہوپ سنڈروم کا، اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی کیا تم نے مجھ سے کوئی گارنٹی لی ہے؟ کیا تم نے کوئی ریٹن ایشورنس لی ہے؟ اللہ تعالیٰ کلیئر کرتے ہیں کیوں نہیں؟ جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے جس کے گناہ اسے گھیر لیں وہ آگ والا ہے، اور جو ایمان اور عمل کے ساتھ آئے وہ جنت والا ہے۔ نو شارٹ کٹس، نو فیک ہوپ۔ سیلف چیک مومنٹ ہے۔ آئیے یہاں رک کر سوچتے ہیں، کیا میرا دل قرآن سن کر نرم ہوتا ہے یا ڈیفینسو؟ کیا میں آخرت کو سیریسلی لیتی ہوں یا کیجولی؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے دل اگر زندہ نہ ہو تو معجزہ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سافٹ ہارٹ اور سنسیئر اوبیڈینس عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رمضان رمضان رمضان۔ رکوع نمبر 10 ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہیں کہ تم نے خود وعدہ کیا تھا، اس پر خود وٹنس بھی بنے تھے۔ یہ کوئی پریشر ڈیل نہیں تھی، یہ کانشیس کمٹمنٹ تھی۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو میثاق لیا تھا وہ صرف نماز اور زکوٰۃ تک محدود نہیں تھا، اس میں شامل تھا اپنوں کا خون نہ بہانا، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں دین میں ریچولز بھی ہیں اور ریلیشن شپس بھی۔ سب سے بڑا پیراڈاکس سلیکٹیو دین اختیار کرنا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ یعنی تم خود قتل بھی کرتے ہو، ایگزائل بھی کرتے ہو، انجسٹس میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہو، اور پھر جب وہی لوگ قیدی بن کر آتے ہیں تو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ قیدیوں کو چھڑا کر تورات پر عمل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو، یعنی اسے ریجیکٹ کرتے ہو؟ یا اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کرتے ہیں، سلیکٹو اوبیڈینس از اکول ٹو سائلنٹ ریبیلین۔ یہ دین کو اپنی کنوینئنس کے مطابق یوز کرنا ہے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے جہاں فائدہ نظر آیا دین یاد آ گیا، جہاں قربانی مانگی گئی دین کو بھول گئے۔ یہی اصل بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح ڈیسیژن سناتے ہیں، تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ یہ ایک بیڈ ڈیل ہے۔ سنا ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے۔ آئیے رک کر سوچتے ہیں، کیا میں عبادات پر فوکس کرتی ہوں مگر معاملات اگنور کر دیتی ہوں؟ کیا میرا دین کمپلیٹ سبمیشن ہے یا سلیکٹیو ایکسیپٹنس؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کا دین آدھا ماننے کے لیے نہیں آیا۔ جو قوم دین کو فائدے کے لیے تو مانے مگر قربانی کے وقت چھوڑ دے، وہ دنیا میں بھی ہیوملیشن ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرو اوبیڈینس اور جسٹ بیہیویئر کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رمضان رمضان رمضان۔ رکوع نمبر 11 ہے، جب حق ایگو سے ٹکرا جائے۔ یہ رکوع اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم احسان سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ یعنی پیغام ایک بار نہیں آیا، بار بار آیا۔ ہدایت کنسسٹنٹ رہی۔ اصل مسئلہ کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ سوال اٹھاتے ہیں، تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا؟ چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ مسئلہ علم کی کمی کا نہیں تھا، مسئلہ ایگو کا تھا۔ حق اس وقت انبیریبل لگتا ہے جب وہ ہماری خواہش اور کمفرٹ زون کو چیلنج کرے۔ ٹروتھ ہرٹس when ego rules۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کمی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ جب وہی حق اپنی اوریجنل فارم میں آ گیا تو انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔
یہاں بیماری کھل کر سامنے آتی ہے۔ جیلسی پلس ایگو مل کر ٹروتھ ریجیکشن تک لے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت چیپ پرائس پر سیل کیا، صرف اس ضد میں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے کنٹرول میں نہیں۔ پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ یا اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں، سلیکٹو فیتھ ازنٹ فیتھ، حق کو کسٹمائز نہیں کیا جاتا، حق کو صرف ایکسیپٹ کیا جاتا ہے پورے کا پورا۔ اب ذکر آتا ہے بچھڑے کی محبت کا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ ڈس بلیف کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بھر دی گئی۔ یہ لائن بہت ڈیپ ہے۔ دل کبھی ایمپٹی نہیں رہتا، یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے یا کسی اور کی obsession۔ وہ کہتے تھے آخرت تو ہمارے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ اعمال سامنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ڈیسیژن سناتے ہیں، اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لمبی عمر نہ عذاب سے بچا سکتی ہے، نہ فائنل آؤٹ کم بدل سکتی ہے۔ لانگ لائف ڈزنٹ مین سیف اینڈنگ۔ سیلف چیک مومنٹ ہے۔ آئیے یہاں رک کر جائزہ لیتے ہیں کہ حق مجھے اس وقت انکمفرٹیبل لگتا ہے جب وہ میری خواہش کے خلاف ہو۔ کیا میں قرآن کو فالو کرتی ہوں یا فلٹر؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے وہ ایمان ڈینجرس ہوتا ہے جو ماننے کی بجائے بچ نکلنے کی اسٹریٹجیز ڈھونڈے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیلف کی بجائے ٹروتھ کے آگے جھکنے والا اور دنیا کی بجائے آخرت کو پرائرٹی دینے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ رمضان رمضان رمضان۔ رکوع نمبر 12 ہے۔ یہ رکوع ایک سٹرینج آبجیکشن سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے ہمیں جبریل پسند نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ریالٹی کو واضح کرتے ہیں کہ ڈس لائکنگ جبریل سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، کیونکہ جبریل تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں لاتے، وہ اللہ کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، کسی کا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پرنسپل سکھا رہے ہیں، مسئلہ میسنجر کا نہیں،
مسئلہ سبمیشن کا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما دیتے ہیں جو کوئی اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کا بیہیویئر بتاتا ہے کہ جب دل میں سٹبن ریزسٹنس ہو تو انسان ہدایت لانے والوں سے بھی لڑنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ فاسق یعنی ٹرانسگریسر۔ اصول واضح حق انکلیئر نہیں ہوتا، لیکن جب دل ہی کرپٹ ہو جائے تو حق بھی ہیزی لگنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک پرانا پیٹرن یاد دلاتے ہیں۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ یہ بہت ڈینجرس سٹیج ہے، جانتے بھی ہوں اور اگنور بھی کریں۔ نوئنگ دا ٹروتھ بٹ چوزنگ ٹو اگنور اٹ۔ پھر ان کی ایک اور ڈیویشن سامنے آتی ہے، انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، گائیڈنس کی بجائے شارٹ کٹس چنے اور جادو کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ آپ کفر نہ کرو۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور نفع نہیں پہنچاتا تھا۔ یہ ایک بنیادی نقطہ واضح ہوتا ہے، جب انسان ہدایت چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایسے علم کی طرف جاتا ہے جو نقصان دیتا، فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے ہوتے، انہوں نے خود کو بہت چیپ پرائس پر سیل کر دیا۔ کاش وہ سمجھ سکتے اصل راستہ کیا تھا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ اصل پروٹیکشن یہ ہے تقوی پلس ایمان، not tricks, not manipulation, not dark shortcuts. Real protection is taqwa, not tricks. سیلف چیک مومنٹ ہے، آئیے خود سے سوال کریں، کیا میں مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس پکڑتی ہوں یا شارٹ کٹس؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے ایمان روشنی ہے، جادو اندھیرا ہے۔ ایک راستہ کلیرٹی دیتا ہے اور دوسرا ایلیوژن۔ یہ ڈیسیژن تو انسان نے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے جڑنے والا، تقوی اختیار کرنے والا اور رشتوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ رمضان رمضان رمضان۔ رکوع نمبر 13 ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو بولنے کا ادب سکھاتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، تم رائینا نہ کہو یعنی ہماری رعایت کریں، بلکہ انظرنا کہو یعنی ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ ایسے ورڈز استعمال نہ کریں
جو اپیرنٹلی ٹھیک ہوں لیکن ان میں موکری یا مینیپولیشن کی گنجائش نکلتی ہو. یہاں ہمیں ایک گہرا سبق ملتا ہے. ایمان صرف دل کا نہیں، زبان کا بھی ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ ورڈز پسند ہیں جس میں رسپیکٹ بھی ہو، انٹینشن بھی صاف ہو اور پیچھے کوئی ہیڈن ایجنڈا نہ ہو. اور ساتھ فرمایا، اور سنو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہارش ریالٹی کھولتے ہیں. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے. یہ لاجک کا مسئلہ نہیں تھا، یہ جیلسی ایشو تھا. اللہ تعالیٰ صاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. فضل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لوگوں کے اپروول میں نہیں. جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ یہ اصل بات یہ ہے، تبدیلی کمزوری کی علامت نہیں، حکمت کی نشانی ہے. اور یہ حق صرف اسی کو ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اس کے سوا نہ کوئی پروٹیکٹر ہے نہ کوئی ہیلپر. پھر ایک وارننگ آتی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے، یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. سوال منع نہیں ہے، ضد منع ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی، مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی. یہ بخاری کی 7299 نمبر روایت ہے. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہاں حیرت انگیز حکم دیتے ہیں، چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہ کمزوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ریلائنس ہے. اصل فوکس کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ ڈیبیٹ میں الجھنے کی بجائے عمل کی طرف لے آتے ہیں. فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے. یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یہ ریمائنڈر ہے، nothing done for اللہ سبحانہ تعالیٰ is ever wasted. کچھ لوگ دعویٰ کرتے تھے جنت صرف ہماری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی جنت لیبل سے نہیں، ایکشن پلس سبمیشن سے ملتی ہے. ڈیبیٹس ڈونٹ ٹیک ٹو جنہ، اوبیڈینس ڈز. سیلف چیک مومنٹ ہے. آئیے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں نے اپنے آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے؟ کور میسج آف رکوع ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے بندے کا کام صرف یہ ہے، سبمٹ، ٹرسٹ اینڈ اوبے. جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے
اس کے لیے نہ خوف رہتا ہے نہ غم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کرنے والا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا اور حقیقی اوبیڈینس اختیار کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ رمضان رمضان رمضان۔ رکو نمبر 14 ہے، اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے۔ یہ ریلیجس مونوپلی مائنڈ سیٹ ہے، یعنی میرا گروہ ہی حق پر ہے، باقی سب رانگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی ٹروتھ کسی کمیٹی کے ووٹ سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈیسیژن سے اسٹیبلش ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ یہ صرف عمارتیں بند کرنا نہیں، یہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کٹ کرنا ہے۔ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے، مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یہ آیت ہر دور کے لیے وارننگ ہے۔ جب بھی دین سے روکنے کی کوشش کی جائے، چاہے قانون سے ہو یا کلچر سے یا ریڈیکل سے، اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ایبسلیوٹ پاور، اس میں کسی پارٹنر کی گنجائش نہیں۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیات صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ یعنی مسئلہ ایویڈنس کا نہیں، بیلیف ریڈینس کا ہے۔ نشانی موجود ہوتی ہے مگر دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فیتھ ڈیمانڈ سرنڈر ناٹ کنڈیشنز۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ میسج ڈیلیور کرنا آپ کی رسپانسبلٹی تھی، ایکسپٹ کرنا لوگوں کا کام ہے۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، حق کسی گروہ کی انہیریٹنس نہیں۔ ٹروتھ ڈزنٹ belong ٹو گروپس، ٹروتھ belongs ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ کتاب کا حق ادا کرنا ہی سچا ایمان ہے۔ ریڈنگ the book is easy, living it is real ایمان۔ سیلف چیک مومنٹ ہے۔ آئیے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والی ہوں یا صرف دعوے کرتی ہوں؟ کیا میں قرآن کو صرف پڑھتی ہوں یا حق ادا کرتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے ہدایت
ڈیبیٹ سے نہیں ملتی، ہدایت سبمشن سے ملتی ہے۔ جو اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور قرآن کو اس کا حق دے کر پڑھے وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے، اپنے گھروں کا آبادکار بنائے، اپنی کتاب کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ رمضان رمضان رمضان۔ رکوع نمبر 15 ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ لیکن فوراً ہی اللہ تعالیٰ وارن کرتے ہیں، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں فضیلت کوئی وی آئی پی پاس نہیں، فضیلت رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور رسپانسبلٹی کا حساب بھی ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ جواب بہت ڈسیسو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں ایک اصول طے ہو گیا، لیڈرشپ کسی کا انہیریٹڈ پریویلیج نہیں، کیریکٹر کا کانسیکوینس ہے۔ لیڈرشپ از ارنڈ ناٹ انہیریٹڈ۔ پھر اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا پوائنٹ ہے۔ پھر حکم دیا گیا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ یعنی یہ گھر عبادت کے لیے ہے، فخر اور سپریورٹی کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ پھر وہ تاریخی منظر آتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ یہ حیرت انگیز بات ہے، اتنی بڑی خدمت اور پھر بھی قبولیت کی، ایکسیپٹنس کی فکر ہے۔ یہ دعا بتاتی ہے ریئل سروس اینڈز ود دعا فار ایکسیپٹنس۔ پھر دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ دعا بتاتی ہے A believer plans for generations, not moments۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاک کرے۔ یقیناً تو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں قبول ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے۔ سیلف چیک مومنٹ ہے۔ آئیے یہاں رک کر خود سے سوال کریں، کیا میں عبادت کے بعد ایکسیپٹنس کی دعا مانگتی ہوں؟ کیا میں اپنی جنریشنز کے لیے بھی دعا اور محنت کرتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے مراکز پتھروں سے نہیں، فرما بردار دلوں سے بنتے ہیں۔
جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعاؤں، اوبیڈینس اور رسپانسبلٹی کو ایک ساتھ لے کر چلے، وہی تو اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، ہماری خدمت قبول فرما لے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ رمضان رمضان رمضان۔ رکو نمبر 16 ہے، اللہ تعالیٰ سوال اٹھاتے ہیں، اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا، یعنی انٹلیکچولی بینکرپٹ، حالانکہ ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ یہ فرقے کا مسئلہ نہیں، یہ چوائس اور کانشیسنس کا مسئلہ ہے۔ ملت ابراہیم کا مطلب ہے کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ جو اس راستے سے ہٹتا وہ کسی اور کو نہیں، خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ نو ڈیبیٹ، نو کنڈیشنز، نو ایکسکیوز، بس ایک کلیئر رسپانس، اور وہ رسپانس پوری لائف بن گیا۔ میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ خود تک لمیٹڈ نہیں رکھا، وہ اسے اپنی اولاد تک پہنچاتے ہیں، اور اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ اللہ کے فرما بردار ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال ڈیتھ بیڈ پر پوچھا جا رہا ہے۔ یعنی مومن کا آخری کنسرن کبھی بھی بینک بیلنس نہیں ہوتا، بلیف سسٹم ہوتا ہے، اور اولاد کا جواب واضح ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سلویشن سر نیم سے نہیں ملتی، یہ پرفارمنس بیسڈ ہوتی ہے، ناٹ لیگسی بیسڈ۔ نو ون گیٹس اے فری پاس۔ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیں نہیں، بلکہ ابراہیم کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، یعنی شرک فری، لیبل فری، ایگو فری، اللہ سینٹرڈ۔ پھر ایمان کی کمپریہنسو ڈکلیریشن ہے، آپ سب کہو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی نو چیری پکنگ، نو سلیکٹو فیتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لے آئے جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اطمینان دلایا گیا، چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے۔ یہ کلر کپڑوں کا نہیں، کلچر کا نہیں، یہ کلر دل پر چڑھتا ہے، انٹینشن میں جھلکتا ہے، عمل میں ایکسپریس ہوتا ہے۔ یہ رنگ تب چڑھتا ہے جب سنسیئر اوبیڈینس ہو، یعنی ٹرو کلر جس کو انسان زندگی برتنے میں گزارتا ہے۔ رنگ پہنے نہیں جاتے، برتے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیں
کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں؟ یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ حق جانتے ہوئے خاموش رہنے کو یہاں کرائم قرار دیا گیا۔ Silence after knowing truth is a crime. Faith is not just believing. Faith is bearing witness. اور ایک بار پھر یاد دہانی ہے، وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ سیلف چیک مومنٹ ہے۔ آئیے خود سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کلر میری ریئل آئیڈینٹی ہے؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہم سے کہتا اللہ تعالیٰ کے ہاں نام نہیں دیکھے جاتے، کلرز دیکھے جاتے ہیں۔ وہ کلر جو اوبیڈینس سے آتا ہے، جو اپوزیشن میں بھی فیڈ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے، ہمیں مکمل فرما بردار بنا دے، اور ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما دے جو تیری بات سن کر میلٹ ہو جائے اور ہدایت کو برڈن نہیں رحمت سمجھیں۔ یا اللہ ہمیں نالج کے ساتھ عمل کرنے کی، سنسیریٹی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کو انٹائٹلمنٹ نہیں، رسپانسبلٹی سمجھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سختی سے بچا لے، ہمیں اپنی اوبیڈینس میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہپوکریسی سے پاک کر دے، ہمیں قرآن کو صرف پڑھنے والا نہیں، اس پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں غیب پر سچا ایمان نصیب کر دے، نماز کو ہماری زندگی کا سہارا بنا دے، ہمیں اپنے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر رکھنا، ہمیں ریئل سبمیشن عطا فرمانا، اور ہماری نسلوں کو بھی۔ یا اللہ ہمیں اپنا رنگ عطا فرما دے، ایسا رنگ جو دلوں پر چڑھے، عمل میں ظاہر ہو، اور موت تک یہ رنگ چڑھا رہے۔ یا اللہ ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما دے، دشمنوں کی مخالفت میں اپنی مدد عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس دن کی ہیوملیشن سے بچا لینا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان